यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, खुदा की शुक्रगुजारी करना के देखते देखते हम लूका की इंजिल के आखिरी बाब पे आ गए हैं। आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम लूका की इंजिल बाब 23 और उसकी आयत 26 से गौर करना शुरू करे थे और बाब 23 को ख़त्म करके बाब 24 को उठाए थे और उसके पहले 12 आयतों पे गौर करे थे। आज हम आयत 13 से गौर करना शुरू करेंगे और पढ़ेंगे। आयत 13 लिखा हुआ है, और देखो उसी दिन उनमें से दो आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम इमाउस है। वो यरूशलेम से कोई 7 मील के फासले पर है। प्यारे भाई और बहन, वो दिनों में लोगां घोड़े पे सफर करते थे या फिर गधे पे या फिर पैदल। या हम देखते हैं कि ये दो लोगां पैदल सफर कर रहे थे। वो दिनों में लोग मीलों चलते थे और मैं यकीन करता हूं कि 7 मील का फासला उनके लिए कुछ भी न था। आयत 14 से 16 में लिखा हुआ है, और वो इन सब बातों की बाबत जो वाकई हुई थी आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे। तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंख बंद की गई थी कि उसको ना पहचाने। तो यहाँ मसीह वो दो के साथ जुड़ गए जो इमाउस के तरफ रवाना हो रहे थे और उनके बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। उन लोग मसीह को मुर्दों में से जी उठते हुए नहीं देखे थे और उन लोग ये बात से भी यकीन नहीं करे थे कि मसीह मुर्दों में से जी उठ सकते हैं। उन लोग ये यकीन नहीं करे कि जो उन लोगों के साथ साथ चल रहा है उन्हें मसीह है जो मुर्दों में से जी उठा है। 100 बातों की एक बात, उन लोग मसीह के तरफ देखना नहीं चाहते थे। आयत 17 में लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो। वो गमगीन से खड़े हो गए। तो प्यारे भाई और बहन, या मसीह जो हैं सवाल उठाए। आयत 18, फिर एक ने जिसका नाम क्लियोपास था जवाब में उससे कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों उसमें क्या क्या हुआ है। प्यारे भाई बहन, जब मसीह को सलीब पे चढ़ाए तो सारा शहर ये बात से वाकिफ था। कोई ऐसा आदमी नहीं था जो ये बात को नहीं जानता था। हर कोई जानता था और मसीह का ये सवाल कि ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो, उन लोगों को चौंका दिया। उन लोगों का ये ख्याल था कि हर कोई ये बात जानता है। आयत 19 से 24 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, क्या हुआ। उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी का माजरा जो खुदा और सारी उम्मत के नज़दीक काम और कलाम में खुदरत वाला नबी था, और सदर काहिनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे सलीब दिलाए। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इस्राएल को मखलसी यही देगा। और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज तीसरा दिन हो गया, और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया है, जो सवेरे ही खबर पर गई थी और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा। उन्होंने कहा कि वो जिंदा है। और बाज हमारे साथियों में से खबर पर गए और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये दो लोग, यानी कि ये दो शागिर्दों का ख्याल मसीह के बारे में ये था कि मसीह जो हैं नबी हैं। ये दो लोग क्योंकि मसीह को एक नबी के तौर से माने तो उनका ख्याल नबी पे जा रहा था, और एक नबी मरने के बाद जिंदा नहीं हो सकता। ये लोगों का ये ख्याल था और उन लोग ये समझे कि मसीह मर गए हैं। उन लोग ये यकीन करना नहीं चाहते थे कि मसीह जिंदा हो गए हैं।
اور ایک بات یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ یہ لوگ مسیح کے بارے میں یہ گواہی دیے کہ مسیح مر چکے ہیں۔ لوگ ان کو صلیب پہ چڑھا دیے اور صلیب پہ ان کی موت ہو گئی۔ اور ایک چیز یہاں جو غور کرنے کی ہے بولے تو وہ یہ ہے کہ ان لوگاں یہ بولنا چاہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو یہ بات کی امید تھی کہ مسیح جو ہیں ایک نبی ہیں جن کو خدا بھیجا اسرائیلیوں کو رومیوں کی بندش سے چھڑانے کے لیے، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اب مسیح صلیب پہ چڑھائے گئے ہیں، اب انہوں مر چکے ہیں اور اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ لوگوں میں اتنا ایمان نہیں تھا۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ یہ دونوں وہ بات کا بھی یقین نہیں کرے جو عورتیں یہ بتائی کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ ان لوگاں یہ یقین نہیں کرے کہ خبر خالی تھی۔ پیارے دوست، اب آپ سوچ سکتے کہ وہ وقت میں بھی مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں شک تھا۔ یہ لوگ یہ بات پہ یقین کرنا نہیں چاہتے تھے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ اب ہم آیت 25 سے آیت 31 تک پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اس نے ان سے کہا کہ اے نادانوں اور نبیوں کی ساری باتوں کے ماننے میں سست اعتقاد ہو، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سارے نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دیں۔ اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں جاتے تھے، اور اس کے ڈھنگ سے ایسا معلوم ہوا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اسے یہ کہہ کر مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ رہے، کیونکہ شام ہوا چاہتی ہے اور دن اب بہت ڈھل گیا۔ پس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے۔ جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لے کر برکت چاہی اور توڑ کر ان کو دینے لگا۔ اس پر ان کی آنکھ کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا، اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ میرے بھائی، کلام کا یہ حصہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ یا مسیح اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مگر یا انہوں اپنے کیل بھرے ہاتھ ان کو نہیں دکھائے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ انہوں مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ یا مسیح ان لوگوں کی آنکھ خدا کے کلام پہ لائے اور ان کے کیل بھرے ہاتھوں پہ نہیں۔ انہوں ان لوگوں کو بولنے کو لگے کہ تم لوگاں یہ بات کا یقین کرنا تھا کہ نبیاں مسیح کے بارے میں کیا بولے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا ہم دیکھ سکتے کہ مسیح کا رویہ خدا کے کلام کے لیے کیسا تھا۔ انہوں خدا کے کلام پہ اہمیت دیے۔ پیارے بھائی بہن، آج کے زمانے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، شک بھرا زمانہ ہے، یعنی کہ قدم قدم پہ ہمارے دل میں شک پیدا ہوتا ہے۔ مسیح کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم خدا کے کلام میں جو لکھا ہوا ہے اس پہ یقین کریں گے تو ہمارے دل میں شک پیدا نہیں ہوگا، اور ہم ہمیشہ خدا کے کلام میں جو لکھا ہوا ہے یقین کرتے جائیں گے۔ مسیح وہ آدمی کو بے اعتقاد بولتے ہیں جو خدا کے کلام کا یقین نہیں کرتا۔ مسیح خدا کے کلام پہ زور دیے۔ مسیح یہاں یہ بولتے ہیں کہ کلام کو سمجھنے کے لیے ہمارے زندگی میں دو باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ آسان ہے مگر ضروری ہے۔ پہلی بات، جیسا آیت 25 بتاتی ہے، کہ خدا کے کلام پہ ہم کو ایمان ہونا چاہیے۔ مسیح بولتے ہیں، اے نادانوں اور نبیوں کی ساری باتوں کے ماننے میں سست اعتقاد۔ پیارے بھائی بہن، ایک صاحب بولنے لگے کہ ایمان اس وقت آتا ہے جب ہم یقین کرتے ہیں خدا کے باتوں پہ، یعنی کہ اگر ہم خدا کے باتوں پہ ہمارے دل میں پوری طریقے سے لیں گے اور اس کا پورا یقین کریں گے تو ہمارے میں ایمان پیدا ہوگا۔ ایمان اور یقین کرنا ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کا کلام ان پہ ظاہر نہیں ہوتا ہے جو شکایت کرتے ہیں، جو خدا کے کلام کو برا بولتے ہیں۔
ایک آدمی تھوڑی بہت باتیں کلام میں سے جانے گا، مگر پیغام سمجھنے میں اس میں کمی رہ جائے گی۔ مگر ایک آدمی جو حلیم ہے اور جس کا دل ایمان کے ساتھ خدا کی طرف رجوع ہوتا ہے، اس کے آنکھ روحانی باتوں کو سمجھنے کے لیے کھل جاتے ہیں۔ خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ خدا اپنے پاک روح کے ذریعے سے وہ آدمی کے آنکھوں کو کھول دیتا ہے سچائی کو سمجھنے کے لیے۔ میرے بھائی، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ پرانے زمانے کے خدا پرست لوگ جب مصیبت میں آ جاتے تھے تو خدا کے کلام کے طرف رجوع ہوتے تھے۔ کس طرف؟ خدا کے کلام کے طرف۔ اپنی زندگی میں روشنی ڈالنے کے لیے ان لوگ خدا کی طرف رجوع ہوتے تھے۔ خدا کا کلام چراغ ہے جس کے ذریعے سے ہم کو روشنی ملتی ہے۔ مسیح بتاتے ہیں کہ خدا کا کلام روحانی طور سے سمجھا جاتا ہے۔ کس طریقے سے؟ روحانی طور سے، یعنی کہ خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے روحانی طاقت کی ضرورت ہے۔ انسانی طاقت سے روحانی باتیں نہیں سمجھ سکتے، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ لوقا کی انجیل باب 24 اور اس کی آیت 45 میں لکھا ہوا ہے، پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے۔ کیا ہوا یہاں؟ ذہن کھولا گیا۔ اس کے بعد اگر ہم کورنتھیوں کے پہلے خط میں دیکھیں گے تو پولس رسول باب 2 اور اس کی آیت 14 میں بولتے ہیں، مگر نفسانی آدمی خدا کی روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ تو نفسانی آدمی کیا کرتا؟ خدا کی روح کے باتیں قبول نہیں کرتا۔ میرے دوست، ایسے چیزیں ہیں جو کہ انسانی سمجھ کے باہر ہیں، اور صرف خدا کی روح وہ روحانی باتوں کو سمجھنے کی طاقت دیتی ہے۔ کیا ہم اپنی طاقت سے سمجھ سکتے کیا؟ بالکل نہیں۔ ہم کو خدا کی ضرورت ہے۔ ہماری دعا خدا سے یہ رہنا کہ خداوند، جب میں تیرے کلام کو پڑھتا ہوں تو تو میرے آنکھوں کو کھول دے تاکہ میں تیرے روحانی باتوں کو دیکھوں اور سمجھوں۔ صرف تجھ میرے کو یہ بتا سکتا۔ ہم ایک چھوٹے اور ٹوٹے ہوئے دل سے خدا کے پاس آنا چاہیے میرے دوست، کیونکہ آپ بائبل شریف پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بائبل شریف کے سارے باتوں کو جان سکتے ہیں۔ خدا کی پاک روح آپ کی آنکھوں کو کھولنا پڑتا ہے خدا کے کلام کو دیکھنے میں اور اس کو سمجھنے کے لیے۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں جو ان کے ہیں۔ انہوں صرف وہ لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں جو ان پہ ایمان لائے ہیں، اور دوسروں کے ساتھ نہیں۔ جو ان پہ ایمان نہیں لایا ہے ان کے ساتھ مسیح نہیں بیٹھ سکتے۔ یاد رکھو، انہوں جو ہے اٹھنے اور بیٹھنے اور بات چیت کرنے کی شروعات موسیٰ اور نبیوں کے ساتھ کرے۔ موسیٰ اور نبیاں جو ہیں مسیح کے بارے میں بات کرے۔ مسیح کی موت اور ان کا مردوں میں سے جی اٹھنا موسیٰ اور نبیوں کے پیشن گوئیوں کو پوری کرا۔ ان لوگاں جو مسیح کے بارے میں پیشن گوئی کرے وہ پوری ہوئی۔ پیارے بھائی اور بہن، میز پہ بیٹھ کے کھانا اور مسیح کے بارے میں بات چیت کرنا ایک اچھا وقت مانا جاتا ہے۔ کلیسیا اگر کوئی دعوت کرتی ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ ایک اچھی بات ہے۔ مگر اس میں ایک چیز ضرور یاد رکھنا کہ جو بھی دعوت میں آئیں گے وہ مسیح کے یادگاری میں ہونا چاہیے۔ مسیح کے بارے میں بات کرنا چاہیے، مسیح کے جلال کے بارے میں بات کرنا چاہیے، اور مسیح کو آسمانوں سے زیادہ بلند کرنا چاہیے۔ جب باتیں ہوتی ہیں تو صرف خدا کے باتیں ہونا چاہیے اور دوسرے بیکار باتیں نہیں۔ یاد رکھو۔ اب ہم آیت 32 سے آیت 49 تک پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ رام میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش میں نہ بھر گئے تھے؟ پس وہ اسی گھڑی اٹھ کر یروشلم کو لوٹ گئے اور ان 11 اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا پایا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند بے شک جی اٹھا اور شمعون کو دکھائی دیا ہے، اور انہوں نے راہ کا حال بیان کیا، اور یہ بھی کہ اسے روٹی
توڑتے وقت کس طرح پہچانا۔ وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ مگر انہوں نے گھبرا کر اور خوف کھا کر یہ سمجھا کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا کہ تم کیوں گھبراتے ہو اور کس واسطے تمہارے دل میں شک پیدا ہوتے ہیں؟ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔ اور یہ کہہ کر اس نے انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے۔ جب مارے خوشی کے ان کو یقین نہ آیا اور تعجب کرتے تھے، تو اس نے ان سے کہا، کیا یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے اس سے بھنی ہوئی مچھلی کا قطلہ دیا۔ اس نے لے کر ان کے روبرو کھایا۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنے باتیں موسیٰ کی تورات اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میرے بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے، اور ان سے کہا، یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے ساری قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ تم ان باتوں کے گواہ ہو۔ اور دیکھو، جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے، میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالمی بالا پر سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے، اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب مسیح اپنے آپ کو وہ دونوں پہ ظاہر کرے تو اندھیرا ہو گیا تھا، مگر وہ اندھیرے میں بھی اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے کے لیے یروشلم جانے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ان لوگ تیار تھے پھر سے وہ میلوں چلنے کے لیے۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ مسیح شمعون پترس پہ ظاہر ہوئے، کیونکہ ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ضروری تھا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پترس رسول مسیح کا 3 بار انکار کرے تھے، تو وہ دوری کو جو پترس میں اور مسیح میں آ گئی تھی، مسیح کو جو ہے الگ سے پترس پہ ظاہر ہونا پڑا۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ ان کا جلالی بدن گوشت اور ہڈیوں کا تھا، اور گوشت کا اور خون کا نہیں۔ کئی کو بولے تو انہوں اپنا خون صلیب پہ بہا چکے تھے۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ مسیح ہمارے خداون اور منجی ہیں، اور انہوں انسان بھی ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں اپنے شاگردوں کے سامنے مچھی کھائے۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ مسیح اپنے شاگردوں کا ذہن کھولے تاکہ خدا کے کلام کو سمجھے۔ ویسا پیارے بھائی بہن، مسیح کے شاگرداں ان کے بات کا یقین نہیں کرے، اس لیے مسیح ان لوگوں کے ذہنوں کو کھولے۔ ہم کو ایک بات یہاں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کو خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے خدا کے پاک روح کی طاقت کی ضرورت ہے۔ کس کی طاقت کی ضرورت ہے؟ خدا کے پاک روح کی طاقت۔ یاد رکھو، صرف خدا کی روح خدا کے کلام کے سچائی کے بارے میں ظاہر کرتی ہے۔ یہ ہوگا آیت 49 میں دیکھیں گے، مسیح خدا باپ کے وعدے کے بارے میں ان کے شاگردوں سے ظاہر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ چیز کو جو خدا باپ وعدہ کرا ہے، انہوں وہ چیز کو اپنے شاگردوں پہ نازل کریں گے۔ اور مسیح ان کو یہ تاکید کرتے ہیں کہ ان کے شاگرداں شہر سے باہر نہیں نکلنا جب تک کہ ان کو قوت کا لباس نہیں پہنا جاتا ہے۔ پیارے بھائی بہن، مسیح کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ لوگ، یعنی کہ جو ان پہ ایمان لائے ہیں، دنیا میں جا کے ان کی خوشخبری کی منادی کرنا کہ انہوں صلیب پہ اپنی جان دیے اور ان کو گاڑا گیا، اور گاڑنے کے بعد انہوں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اور ان پہ ایمان لانے کے ذریعے سے گنہگاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کو ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ یہ ہوگا اب ہم لوقا کے انجیل کے آخری حصے پہ آئیں گے، اور وہ ہے مسیح اپنے شاگردوں کے آنکھوں کے سامنے آسمان میں چلے جاتے ہیں۔
ہم پڑھیں گے آیت 50 سے 53، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ لکھا ہوا ہے، پھر وہ انہیں بیتنیا کے سامنے تک باہر لے گا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی۔ جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا، اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے، اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے۔ تو یہاں اگر ہم غور کریں گے تو مسیح اپنے شاگردوں کو برکت دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ برکت۔ مگر جب انہوں دوبارہ آئیں گے تو سارے دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آئیں گے، مگر کلیسیا کی نہیں، یعنی کہ جو ان پہ ایمان لائے ہیں، بلکہ ان کی عدالت کریں گے جو ان پہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا کی شکر گزاری یہ بات سے کرنا کہ خدا ہماری مدد کرا کہ آج ہم لوقا کے انجیل کو ختم کریں۔ آتے سے وقت ہم گنتی کے کتاب کو اٹھائیں گے، جو پرانا عہد نامہ کی چوتھی کتاب ہے۔ مگر کلام کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا رشتہ یسوع مسیح کے ذریعے سے خدا سے قائم ہوا ہے کیا؟ انسان کا سب سے پہلا قدم اس کی زندگی میں یہ ہے کہ انسان ذاتی طور سے خدا کے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہیے، اور انسان کا رشتہ ذاتی طور سے خدا کے ساتھ اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لاتا ہے۔ انسان اپنے اندر گناہ رکھ لے کے خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل ناممکن کی بات ہے۔ خدا ایک پاک خدا ہے اور گناہ کو انہیں نہیں سہ سکتا، بلکہ جب گناہ کو دیکھتا ہے تو اسے بھسم کر دیتا ہے۔ انسان کے اندر جو گناہ بھرا ہوا ہے، اس گناہ سے اس کو چھٹکارا پانا ہے، اور انسان کو گناہوں سے چھٹکارا دلانے کے لیے خدا اپنے بیٹے یسوع مسیح کو یہ دنیا میں 2000 سال پہلے ایک انسان بنا کے بھیج دیا۔ یسوع مسیح کماری مریم کے ذریعے سے پیدا ہوئے اور بڑے اور اپنے لیے شاگرد بنائے اور لوگوں کو خدا کے بادشاہت کے بارے میں بتائے، اور جس وقت ان کا وقت آیا تو سارے دنیا والوں کے گناہ اپنے کندھوں پہ لے لیے اور صلیب پہ چڑھ کے اپنی جان دیے اور ایک ایک گناہ کی قیمت چکائے۔ آج مسیح زندہ ہیں۔ کئی کو بولے تو انہوں اپنے وعدے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ آج مسیح زندہ ہیں اور خدا کے دہنی طرف بیٹھے ہیں۔ خدا کا وعدہ ہے کہ جو کوئی اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گا، خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف کریں گا اور اس کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کریں گا اور اس کو روحانی زندگی یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی دیں گا۔ یہ پکا وعدہ ہے، اور خدا جو وعدہ کرتا ہے اپنے وعدے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا، یاد رکھو۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لا کے خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کر کے خدا کے طرف سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیے کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔